मुसलमानों को मारेंगे, कुफ्फार का साथ देंगे, कुफ्फार की मदद करेंगे। हम 50, 60, 70, 80, 90 यानी जो 2023-24 तक का मामला जो है वो छोड़ देते हैं। सिर्फ 2025 में अगर हम देखें, सिर्फ कतर को छोड़ दें, दुबई, कुवैत, इन लोगों को छोड़ दें, इन कंट्रीज़ को, इनको तो छोड़ दें, सिर्फ सऊदी अरब 1200 बिलियन डॉलर जो है, ये वो है जिसके बारे में अदाद शुमार का कोई क्या बोलते हैं, कोई सबूत है, और जो अंडर द टेबल हुआ है मामला उसको छाने ही दें। वो अमेरिका की इकोनॉमी में मरकजी किरदार अदा कर रहा है। माजी को छोड़ दें, आज जब हम अमेरिका कहते हैं तो अमेरिका से मुराद ये है कि एक ऐसी रियासत जिसका मुकम्मल तौर पे जैसे पाकिस्तान कादियानी तसल्लुत रियासत है, वैसे ही अमेरिका सहूनी तसल्लुत रियासत है, मुकम्मल। किसने सदर बनना है, किसने टैक्स देना है, किसने टैक्स नहीं देना, वो डिसाइड होता है तल अवीव में, या यहूदी लॉबी करते हैं। तो छोड़ो, तुसी क्या बातें जी। पाकिस्तान जो है वो उसने सऊदी अरब के साथ इत्तेहाद कर लिया। क्या इत्तेहाद किया है? सुहूनियों के साथ जंग करने का? फॉरगेट अबाउट इट। ये कौन है? सुलेमान और ये रॉयल फैमिली और ये सब लोग कौन है? ये सुहूनी हैं। ओके, तो इसलिए मुश्तरी होशियार बाश। हमारे मादरचोद इस्टेब्लिशमेंट तो हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के बारे में दुरुस्त मालूमात नहीं रखते। आगा वसीम 90 की दहाई से ये इंटरनेट के ऊपर बता रहा है कि सबसे बड़ा थ्रेट पाकिस्तान को इधर से अफगानिस्तान के बारे में। लेकिन यहाँ जाद अहमद जैसा हरामजादा और पता नहीं बड़े बड़े अजीब कादियानी शक्लों वाले आके तो बयानिए देते हैं कि हिंदुस्तान। मेरे वो हिंदुस्तान को सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मुस्लिम कंट्रीज़ ने हिंदुस्तान को कॉर्नर करने के लिए कुछ भी नहीं किया। सऊदी अरब हैवी इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान कर रहा है, दुबई वगैरह, ये टोटल वहाँ तो मंदिर बन रहे हैं, बन चुके हैं मेरे ख्याल में। और एक वो हैं जो कहते हैं हमने इस्लामी शरीयत का निफाद कर दिया है, और राम मंदिर जिसके ऊपर कम से कम 7-8 हज़ार मुसलमानों की जाने गई, वो शहीद हुए। राम मंदिर उसकी जगह क्या, वो मस्जिद की जगह, वो बाबरी मस्जिद की जगह जब राम मंदिर बनाया तो तालिबान ने उनको तोहफे भेजे हैं। और यहाँ खुलेआम कहा जा रहा है उधर तो शरीयत लग गई है। तो मजाक है। रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी और है। ये कौम को गुमराह करने के लिए अजी वो जब तालिबान आए थे तो ढोल टमके हो गए जी, वो अब तो ये हो गया वो हो गया, अब डंडा दिया ना। और कौन कह रहा था? दुनिया में वाहिद एक वॉइस थी जो लॉन्ग बिफोर जब तालिबान अभी पावर में भी नहीं आए तो मैं कह रहा था कि ये अमेरिका इनको पावर देगा और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा, ये हिंदुस्तान के अलाई होंगे, पाकिस्तान में शदीद टेररिज्म करवाई जाएगी, पाकिस्तान में अलहदगी पसंदों को सपोर्ट किया जाएगा। और वो मादा इन्हां वो हरामजादे हो, भैन चोदो, तुसी सऊदी अरब का दिफा करन जान डे हो। माँ चौदह इत्थे तालिबान जड़े ने हर रोज़ जो है पाकिस्तानियों को मार रहे हैं।
اپنی سیکیورٹی کر نہیں سکتے، لگے ہیں جی ہم سعودی عرب کی سیکیورٹی کرنے جا رہے ہیں. کیا دنیا کو پاگل بنا ہوا ہے بہن چودو. غریب ماؤں کے بچے یہاں مار رہے ہیں اور جناب وہ معاہدے ان کے ساتھ ہو رہے ہیں. اور یہ وہ طالبان ہیں جن کی جیبوں میں قطری، امریکی اور کیا بولتے ہیں سعودی اور خلیجی پیسے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا بے وقوفیاں ہیں، کیا جہالت ہے. کفار کی مدد کریں گے، مسلمانوں کو ماریں گے، دھتکاریں گے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ویژن عطا کر دیا، دوست اور دشمن کی پہچان بتا دی، تمام علامات اور نشانیوں اور حتیٰ کہ منطقہ یعنی جغرافیکل جو بھی ہے وہ سب کچھ بتا چکے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بے حد محبت ہے. تو 1500 سال پہلے دوست اور دشمن کی واضح نشانیاں بتا دیں، اور اگر ہم ان کے بتائے راستے سے ادھر ہو جائیں گے تو ظاہر ہے زوال پذیر ہی ہوں گے جو ہو رہے ہیں. اوکے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے روزویلٹ کے ساتھ ایک کشتی میں بیٹھ کے خنزیر بھی کھایا اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کی. تو جناب علی اور ساری کلرجی جو تھی وہ بھی اس میں شامل تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قلباً حدیث ہے کہ عیسائی کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ، رات گزار لو، لیکن یہودی کے ساتھ کھانا کھا لو، رات نہ گزارو. اور یہ سارے مولوی وہاں کے سعودی عرب کے وہ جناب علی وہ کوئنسی پہ پہنچ گئے ہیں. کھانا کس کے ساتھ کھا رہے ہیں، کن ککس کے بنایا؟ وہ جو امریکن سٹاف تھا، اور یقیناً انہوں نے ان کو سور کھلایا. اوکے، تو وہاں پر روزویلٹ نے کہا کہ جناب علی ہم فلسطین کے اندر وہ بنائیں گے، اسرائیل بنا رہے ہیں. تو وہ سعودی جو کیا شاہ عزیز تھا، اس نے کہا کہ وہ انگریز اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہٹلر نے، یورپ کے اندر جرمنی کا کوئی پارٹ ان کو دے دو، وہاں اسرائیل بنا لیں. اس نے کہا بھائی تم نے حکومت میں رہنا کہ نہیں؟ ہاں جی حکومت میں تو رہنا ہے. تو بس پھر چپ رہو، اوپر سے بیان وغیرہ دے دینا لیکن خاموش رہنا. ہمیں یہ کام کرنے دو. گارنٹی ہے کہ تمہاری تمہاری آئندہ نسلیں جو ہیں تا قیامت حکومت میں رہیں گی، بشرط کہ صہیونی ریاست بنانے دو اور ہمارے ساتھ تعاون کرو. یہ اصل کہانی ہے. اوکے، جس دن کسی بھی سعودی بادشاہ نے یا جو بھی ہے وہ شاہ جو بھی کہتے ہو اس کو، اس مادر چود نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ صہیونیوں کے خلاف کوئی اقدام اٹھائے گا، within few minutes he will be removed from power and the other prince will come and take. اتنا ہولڈ ہے صہیونیوں کا وہاں پر. تم لگے ہوئے ہو جی ہم نے وہاں معاہدہ کر لیا. بہن چودو، کس کا معاہدہ کیا ہے؟ کوئی معاہدہ نہیں ہے. اوکے، ماں چودو تم پورا اپنے ملک کو تو پہلے سیو کرو. ماں چودو، حرام زادو. یعنی یہودیوں کی پراکسی جو ہے طالبان، کیا افغان طالبان، کیا پاکستانی طالبان، کیا پنجابی طالبان، کیا لشکر جنگی، یو نیم اٹ، یہ ان کی پراکسی ہیں. اوکے، اور تمہیں مادر چودو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ انہوں نے ڈنڈا دیا ہوا ہے. اشرف غنی وغیرہ کے دور میں بھی سب کچھ ایسے ہی ہو رہا تھا، لیکن کیا بات ہے، بات سیدھی سی یہ ہے کہ وہ ان کا کوئی ہدف نہ امریکہ ہے، نہ کیا رشیا ہے، نہ چائنا ہے. سیدھی سی بات ہے، وہ پاکستان ہے. اوکے، جب تک پاکستان کے پاس نیوکلیئر ایسٹس ہیں، اگرچہ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس کا کنٹرول ہے وہ یہودیوں کی ہی جو یہودیوں کے ہی حمایتی قادیانی ہیں ان کے پاس ہے، لیکن پھر بھی
وہ یہ چانس نہیں لے رہے. تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے یہ آج سے 20-30 سال پہلے میں بھی مور دین دیٹ بلکہ mid 70s سے ہی شروع ہوا تھا, جس میں بے شمار لوگوں کو انہوں نے اسیسینیٹ بھی کیا, اور جو بھی اینٹی امریکہ موومنٹس تھیں اسلامی کنٹریز میں انہوں نے سو کولڈ جہادیز کے ذریعے, سی آئی اے کی فنڈنگ کے ذریعے, یہودی موساد کے ذریعے ان کو جو ہے وہ زیر کیا. اوکے, جماعت اسلامی ہو جائے یا اس قسم کی ٹوٹلی وہ 50 کی دہائی سے لے کے آج تک ہمیشہ کا یہ جو ہے زائنسٹ ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. تقریروں میں اسرائیل مرد آباد اس کا جھنڈا جلا دیں گے اور یہ کر دیں گے, لیکن یہ پراکسی ہیں ان کی, انکلوڈنگ حماس کیا ہے, کریشن آف سی آئی اے اپنا ہے, سی آئی اے بھی ان کو فنڈنگ کرتی ہے. اور آپ لگے ہوئے ہو کہ جی کیا آنیسٹلی آپ یہ سمجھتے ہو کہ حماس اسرائیل کے لیے خطرہ ہے کسی قسم کا؟ ہرگز نہیں. جو یہ سمجھتے ہیں وہ مادر چوت پاگل ہیں, ان کو پاگل خانے چھوڑا. تو جناب علی یہ ایک سمبل بنایا ہوا انہوں نے, میں بارہا بتا چکا ہوں, اسرائیل از نو موڈ ٹو ہیو اینی پیس کا کوئی کسی قسم کا اس کا کوئی نہیں ہے, نہ دو ریاست کا اس کا ہے کہ بھی یہاں, کیونکہ جب کوئی ریاست بنتی ہے تو اس کے کیا بولتے ہیں ادارے بھی بنتے ہیں, فوج بھی بنتی ہے, اس کی پولیس بھی بنتی ہے, انٹیلیجنس بھی بنتی ہے, یہ وہ تو یہ کسی بھی صورت میں افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی چاہے چھوٹا سا فلسطین کیا بولتے ہیں فلسطین بنے, اور جب وہ بنے گا تو اس کی آٹومیٹکلی فوج بھی بنے گی, اور کل کو یہ اس پوزیشن میں نہ ہو کہ ہمیں چیلنج کر سکیں. تو اس لیے وہ ہرگز اور ہرگز اس پروسیس کو, کیونکہ انہوں نے گریٹر اسرائیل, جب ہم باتیں کیا کرتے تھے گریٹر اسرائیل 20 سال پہلے 30 سال پہلے یہی لبرل سیکولر ہنسا کرتے تھے, آج خود کہہ رہے ہیں ماں چوریے. اب دیکھو سہیل تو کیا نام ہے اس کا, سیٹھی, اب یہی پہلے آپ دیکھ لو کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتا تھا, آج بول رہا ہے گریٹر اسرائیل کا نام ان لوگوں کے زبانوں پہ آ رہا ہے جو کل تک جو ہے اس کا تمسخر اڑایا کرتے تھے. تو یہی حق سچ کی پہچان ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اوکے, اب تصور کریں عراق کے اوپر بمبنگ ہوتی ہے, اس کے وہ جو نیوکلیئر ایسٹس تباہ کر دیے جاتے ہیں, کون سا راؤٹ تھا انہوں نے, سعودی عرب کی ایئر سپیس استعمال ہوئی. اوکے, پھر انہوں نے ابھی قطر میں کیا ہے, کس کی ایئر سپیس, کہاں سے آئے ہیں یہ؟ اور پھر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ, اور پھر اگین اینڈ اگین حماس کو اتنا بڑا کوئی تھریٹ نہیں ہے, ان کے اپنے لوگ ہیں, وہ صرف اور صرف ایک ان کی پالیسی میٹر ہے کہ وہ اپنا اس ریجن میں بلکہ پوری دنیا میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. اوکے, یہ ایک نفسیاتی حربہ ہوتا ہے دشمن کو زیر کرنے کا. اوکے, اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اتنا ہی ان کو اسرائیل کے خلاف ہے تو یار امریکی اڈے تو سعودی عرب میں بھی ہیں. اوکے, اور امریکہ کس کو سپورٹ کرتا ہے مجھے بتایا جائے, مسلمانوں کو یا کہ اسرائیل کو؟ ٹوٹل کنٹرول ان کا جو ہے وہ سارا دفاعی ہے وہ امریکہ کے پاس ہے, اور انہوں نے اس کو آنے دیا اور بم بھی مارے, اور پتہ نہیں ری فیولنگ بھی امریکن سعودی بیسز وغیرہ سے ہوئی اور وہ واپس چلے گئے یا اور آج یہاں ایک مادر چوت جو ہے اس کو بھیج دیا کہ جی ہم نے وہاں معاہدہ کر لیا. کس کے لیے معاہدہ کیا ہے؟ چلو جی آؤ, ہوتی ہے جنگ یمن کی اور کیا بولتے ہیں سعودی عرب کی.
جو کیا بولتے ہیں، آج سے 10-12 سال پہلے جو وہ ہوا تھا اپنی فوج بھیجو، اب تو معاہدہ ہو گیا ہے لو جی بھیجو جی اپنی فوج میں یمنیوں کے خلاف لڑنے کے لیے، یا کسی لیٹ سے کسی اور کنٹری کے ہوں تو یہ ایک نیا ٹیکٹ ہے صہیونیوں کا کہ پاکستان کو ٹریپ کرنے کے لیے. یار میں آپ کو بتاؤں، جس دن صہیونیوں کو معلوم ہو گیا کہ کیا نام ہے اس کا، شاہ سلیمان، یہ جناب ہمارے خلاف کوئی وہ پلان بنا رہا ہے یا کوئی دفاعی معاہدہ کر رہا ہے، تو 2-3 سیکنڈ کے بعد ٹونگ فنش نیا آ جائے گا. تو یہ ایسے ماچود جا کے تو دے آر جسٹ پیور ویسٹ آف ٹائم. اوکے، آپ یہاں فوکس کرو، پاکستان کو بچانا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب وہ قطر پر آ گیا ہے اور اس کے بعد اب پاکستان کا نشانہ لگے گا، یہ وہ، کیونکہ وہ، ارے بھائی بات یہ ہے کہ افغانستان میں کم از کم 6-7 ان کے اڈے بنے ہوئے ہیں. اوکے، انہوں نے ایون جب وہاں پر بھی بمبنگ کی ہے ایران کے اندر، تو وہ ہلمند کے ایئر بیس کو استعمال کیا ہے. اوکے، اور ان کو کیا ضرورت ہے کہ اتنی دور سے آ کے قطر سے اور ادھر اور پھر پاکستان پہ بمباری کریں، جبکہ ہلمند کندھار وغیرہ یہ سارے ایئر بیسز ان کے پاس ہیں، اور کوئی سیکرٹ بیسز بھی ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا. اوکے، طالبان، اور یہ سب سے بڑا تھریٹ ہے، ہمیں یہاں فوکس کرنا چاہیے. آپ چلے گئے جس ڈیزرٹ میں وہاں پر سعودی عرب، اور یہ بالکل اور بالکل کل کو کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، انہوں نے پورا وہ لگا دینا ہے، او ہو پاکستان تو جی دوسرے ملکوں کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی پاس کر رہا ہے، سینکشن لگاؤ، اس کے اوپر بم مارو، اس کو یہ پتھر کے زمانے میں بیچ دو، یہ وہ. تو یہ کیا کہتے ہیں بقول غالب، بارہا دیکھی ہیں ان کی رنجشیں، پر کچھ اب کے سرگرانی اور ہیں. یعنی اتنی بار آپ ڈسے گئے ہیں امریکہ سے اور ان ساری قوتوں سے اور اس بلاک سے. اوکے، یہ وہی سعودی عرب ہے نا، جب پاکستان میں قادیانی مارشل لا لگنی تھی تو انہوں نے بٹرے کیا ذوالفقار علی بھٹو کو. اوکے، یہ وہی سعودی ہیں کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر جو ہے وہ افغان ایشو کے اوپر اور جو بھی کچھ نیگیٹیوٹی آج تک پیدا ہوئی ہے، اوکے، سیکٹیرین اور یہ اور وہ، اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے پاکستان کا. ہاں پیسے ویسے دے دیتے ہیں جو ہماری قادیانی کیا بولتے ہیں جو رولنگ الیٹ ہے، اوکے، وہ ان میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے وزیروں میں، مشیروں میں، اور اللہ خیر صلاح. اوکے، تو ہر بار ابھی آپ دیکھیں انہوں نے پاکستان کو زچ کرنے کے لیے سلیمان نے ہسٹوریکل انویسٹمنٹ ہندوستان کے اندر کی ہے. اوکے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ جی کتنے جہاز آگے تھے جی ان کے، اب ہندوستان نے حملہ کر دیا تھا نا پاکستان پر، ہوا تھا نا یار. اور بات چھوڑ دو، ایک ٹیلی فون کرنے طالبان کو کہ سٹاپ ٹیررزم ان پاکستان، ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنا لو، فرینڈلی کر لو، دوسرے دن وہ سیدھے ہو جائیں گے. ادھر سے وہ اپنی رنڈیوں کو بھیج رہے ہیں، جا کے وہاں پر کابل میں طالبان کو شاباش دو کہ ٹھیک ہے تن کے رکھو پاکستان نو. پاکستان کو تن کے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی فوج کو تباہ کر دو، یہ وہ، نو 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 نو. اصل ہدف ان کا پاکستان کا نیوکلیئر ایسٹ ہے، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ایفرٹس ہیں، ڈاکٹر قدیر اور معمر گدافی، ان عظیم لوگوں کی وجہ سے جو ہے ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہو گئی. اوکے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا جو ان کا ریپڈ پلان تھا کہ جناب ہم یہاں سے شروع ہوں گے اور وہ عراق اینڈ سعودیہ اور پھر جو ہے
ادھر سے کیا بولتے ہیں ایجپٹ اور یہ اور وہ، لیکن اس کی رفتار سلو ہو گئی. اوکے، اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا. اور اگین اینڈ اگین، کیونکہ فیئر اصل یہی ہے کہ کل کو اگر پاکستان کے اندر کوئی ایسی رجیم آ گئی، بھٹو جیسا کوئی لیڈر پیدا ہو گیا، تو وہ بلا شبہ ہماری اگریشن کو روکنے کے لیے وہ سر در کی بازی لگائے گا. اور اگر ان کے پاس نیوکلیئر ایسٹس ہیں تو وہ ہیزیٹیٹ نہیں کریں گے چلانے کے اوپر. اوکے، تو یہ ایک، اس کو چلایا نہ بھی جائے لیکن ایٹ لیسٹ یہ دفاع کا آپ کا ایک جو ہے سب سے بڑا ایک ریزن ہے کہ کوئی ملک آپ کے خلاف اگریشن نہیں کر سکے گا. اوکے، ہندوستان کی طرف آپ دیکھ، ہاں وہ چونڈیاں وڑتے ہیں ٹیررسٹوں کو افغانستان کے ذریعے ادھر ادھر وہ کر دیتے ہیں. اوکے، باوجود اس کے کہ رجیم ان کی ہر ایک چیز، پھر بھی وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ فل فلیج وہ کریں. اور اب ہوگا کیا، یو نیور نو، کہ آئندہ کچھ عرصے میں کوئی بہت بڑا فالس فلیگ ہو جائے، کوئی وہ خبریں بن جائیں کہ جی پاکستان نے کوئی نیوکلیئر ٹیکنالوجی اس کو دے دی، اس کو دے دی، دیکھیے جی انہوں نے معاہدہ بھی کیا ہے یہ وہ. تو سب سے پہلے جو ہے، سب سے پہلے آپ کے خلاف گواہی بھی یہ سلیمان دے گا، یہ قطر کے پرنسز دیں گے. ان کو دین سے، ان کو سرزمین سے ہرگز کوئی سروکار نہیں ہے. یا ایک آدمی مکمل طور پہ اپنے ملک کے اندر یہودیوں کو ویزا دے رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے وہ پلیسز جہاں فور یہ مطلب ممنوع ہے کہ کوئی نان مسلم نہیں جا سکتا، یہودی وہاں جا رہے ہیں، نائٹ کلبز وہاں بن رہے ہیں، وہ جناب جوئے کے اڈے، اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. وہی جو دجالی مشن ہے. اور اب وہ اس نے جی پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا، اسرائیل کی نیندیں خراب ہو گئی. پینٹ چو تو کسی نیند خراب ہوئی ہے، وہ اسرائیل کا پلان ہے، اسرائیل کا پلان ہے. انہی لوگوں کو کہیں گے ہاں جی آؤ، یہ دیکھو وہ سی این این پہ آ کے کہے گا یس پاکستان نے ہمیں جو ہے نا یہ آفر کی، یہ ٹیکنالوجی دی، یہ کیا اور وہ کیا. تو آپ لوگ کس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو؟ ہر بار انہوں نے آپ کو جو ہے چیٹ کیا ہے، لیٹ ڈاؤن کیا ہے، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا. تو یہ ایسے نہیں ہوتا. بات کیا ہے کہ اسرائیل نے جو، یا زائنسٹ نے جو رجیمز ان ایریاز میں، ان قطری، ان دبئی، ان سعودی وغیرہ میں انسٹال کی ہوئی ہیں، وہ کیسے ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. یا تو آ کے کہو، یا تو آ کے بتاؤ کہ نہیں جی نہیں، رائل فیملی آف سعودی عرب جو ہے وہ زائنسٹ نے انسٹال نہیں کی تھی. بتاؤ. ماں چودو، تم قوم کو گمراہ کر رہے ہو کس طریقے سے. اوکے، تو یہاں یہ بھی امکان ہے کہ کل کو وہ جناب کسی لازمی تو نہیں کہ وہ اسرائیل کا جنگ ہو جائے سعودی عرب کے ساتھ، کسی اور اسلامی ملک کے ساتھ ہوگی تو پھر تو جی ہمارا تو معاہدہ ہے. کل کو اگر چلو اس کو بولو سعودی عرب کو ہم تو حالت جنگ میں آلریڈی ہیں افغانستان کے ساتھ، بھیجو اپنی فوج یہاں، یا دو ہمیں یہ تیارے، یا پیسے دو، یا کوئی اسلحہ دو کہ ہم ان کے خلاف ماچو دو. آلریڈی تم وار میں ہو، اگر معاہدہ کر لیا ہے تو پرنس کو بولو ہاں جی ٹھیک ہے، لاؤ چند دستے ہمارے ادھر بنوں کی طرف بھیجو اور کندھار کی طرف بھیجو، اور اتنا ہمیں یہ اتنے ویپن دو، ہم تو آلریڈی حالت جنگ میں. ماں کا بہنوں قادیانیہ نے کیا سمجھ رکھا ہے بہن چودوں نے. تو یہ چیزیں جو ہیں قوم کو مکمل گمراہ کر رہے ہیں. یہ ایک ٹریپ ہے، یہ ایک ٹریپ ہے. دیکھیے جب تک اس دنیا میں بینکرز جو ہیں وہ تمام پولیٹکس کو، تمام اقتصادیات کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو سمجھ لیں نہ چائنا، نہ رشیا، نہ ہندوستان، نہ پاکستان، وہ کبھی بھی ان کے خلاف کوئی ایسا بڑا مؤثر، کیونکہ وہ دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کر رہے ہیں. وہ دنیا کی، اگر چائنا امرج ہو رہا ہے تو آپ کا کیا مطلب ہے
کہ اس کے پیچھے یہ بینکرز نہیں ہیں؟ یس اوکے، کیونکہ ان کا ہمیشہ سے طریقہ کار یہ رہا ہے کہ کمیونزم بھی انہوں نے بنایا، اور کیا نام ہے وہ جو سوشل کیا بولتے ہیں وہ اس کو، کیپٹلسٹ سسٹم، اب ان کو دونوں کو چپکلش کروا دی ادھر کے جناب، یہ جو بھی اپر ہینڈ ہوگا ہم اس کے ساتھ ہوں گے، وہ کمیونزم کلیپس ہو گیا. ان کی اپنی پروڈکٹس ہی کمیونزم، یہ تو ساری دنیا کو اب معلوم ہو چکا ہوا ہے ود آل دا سالڈ فیکٹس. اوکے، کیونکہ دجال کا جو نظام ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی اسپرچل آرڈر ہیں دنیا سے اس کو ختم کر کے تو نیو آرڈرز لائے جائیں. تو یہ دونوں نظام کیا ہیں بھائی؟ وہ جو سرمایہ داری نظام ہے اس کی بنیاد انہوں نے سود کے اوپر رکھ دی. سود وہ جس کو روحانی آرڈرز میں جو ہے ممنوع قرار دیا گیا ہوا ہے. تمام برائیاں جو ہیں اقتصادی وہ اس سے منسلک ہیں، کیا بات ہے، سود سے. اوکے، انہوں نے سرمایہ داری نظام کی بنیاد سود پر رکھ دی، اور ادھر کمیونزم میں جناب وہ کیا بولتے ہیں ایتھسٹ آئیڈیاز کی. اوکے، تو یہ ایتھسٹ آئیڈیاز یہ بھی کیونکہ روحانیت کے خلاف ہیں، اور سرمایہ داری نظام میں بھی بنیادی طور پہ روحانیت کے ان گاڈ وی ٹرسٹ کہنے کو ہے، لیکن گاڈ کی سب سے ایک ناپسندیدہ امر سود کو جو ہے آپ نے بنیاد بنائی ہوئی ہے اپنی اکانومی کی، دنیا کی سیاست کی. تو جو کیا بولتے ہیں ڈویژن آف ویلتھ کو جو ان ایون ہے اس کی بنیاد سود ہے. اسی وجہ سے معاشرتی برائیاں، فسادات، جنگیں، ہر ایک چیز جو ہے یہ ہوئی ہیں. اور کیونکہ یہ تمام جنگیں جو ہیں زائنسٹ کے پلان کے اوپر ہوتی ہیں تو اس کا ایڈوانٹیج بھی وہ، کیونکہ ساری دنیا کا اسلحے کا بڑے بڑے جو کمپنیز ہیں وہ انڈر دا کنٹرول آف زائنسٹ جو ہیں ان کے پاس ہیں. تو اور بھی بہت سارے بینیفٹ ہیں. اگین اینڈ اگین یہ ایک ٹسل چلتی آ رہی ہے اسپرچل آرڈر میں، اور یہ سو کولڈ جو سیکولر لبرل وغیرہ کے آئیڈیاز میں ڈزنٹ میٹر کہ یہ کہاں سے آتے ہیں، یہ لیفٹ سے آتے ہیں یا ایسٹ سے آتے ہیں یا ویسٹ سے آتے ہیں، ان کی جو کنٹرول ہے ریموٹ وہ زائنسٹ کے پاس ہے. تو اس چیز کو آپ امیجن کریں بولشوک پارٹی کے جو کیا بولتے ہیں 85% جو ان کی مین لیڈرشپ یا عہدے دار تھے بولشوک پارٹی کے 1920s میں یا 1919 میں، وہ کون تھے؟ وہ سارے یہودی تھے. اور یہاں آپ دیکھیں سب سے زیادہ یہودی جو ہیں وہ کہاں سے گئے ہیں اسرائیل کے اندر، ایروفلاٹ کے طیاروں میں بٹھا کر ان کو جناب وہاں بھیجا گیا. اوکے، سوویت یونین واز دا فرسٹ کنٹری ٹو ریکگنائز اسرائیل. اب میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چیزوں کو ہم ان حالت میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے بہت کچھ جو ہیں آئی اوپنر فیکٹس آپ کے سامنے آتے ہیں. تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اصل یہی ہے کہ یہ مختلف کیمپس بلاک بناتے ہیں، بنانے والے زائنسٹ ہیں. ڈزنٹ میٹر وہ سوویتس کے ہوں یا کوئی امرجنگ پاور کوئی آج لے لیں، لیٹ سے چائنا یا وٹ ایور یو. تو یہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک نیا بلاک بنے جو تھریٹ، سب سے زیادہ تھریٹ کس کو ہے؟ سب سے زیادہ تھریٹ جو ہے وہ اس آئیڈیا سے ہے دنیا کے امن کو کہ اسرائیل وہ اس کو ایکسپینڈ کر کے تو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. اور ایکسپینڈ کہاں کرنا چاہتے ہیں؟ ناٹ ان یورپ، ناٹ ان چائنا، ناٹ ان رشیا. وہ ہمارے خطے میں جو سرزمین ہے اس کو جو ہے آکوپائی کر کے آلریڈی انہوں نے کی ہوئی ہے، اور وہ دنیا میں بھرپور ایک بڑی جنگ کا خطرہ ہے. تو اس چیز کو ہم اگنور کریں. اگر یہ اتنے ہی مخلص ہیں تو جناب بالکل آج پاکستان حالت جنگ میں ہے، سیاچین میں بھی جنگ ہو رہی ہے، دن رات ہو رہی ہے،
افغانستان کی طرف سے بھی دن رات جنگ ہو رہی ہے، تو آئیں بسم اللہ کریں، پھر کیا بولتے ہیں اس کو، سعودی فوجی آئیں ادھر آ کے دفاع کریں اپنا اسلحہ ہمیں دیں، پیسے دیں کہ ہم جب، تو یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں. اس کو آپ اس سینس میں کبھی بھی مت لیں کہ جناب علی اب نیا بلاگ بن گیا. اب یہ لوگ، ان کو اپنی حکومتیں جو ہیں اور عیاشیاں وہ زیادہ عزیز ہیں. کوئی آئیڈیالوجی، کوئی نظریہ ان کے پاس نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ کھڑے ہوں، اس کے لیے جناب علی یہ اپنے آپ کو وقف کریں. ان کا سارا مرکز جو ہے کہ ہم نے پاور میں رہنا ہے، اور پاور میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم الائی بنیں کس کے، صہیونیوں کے. اور اب پاکستان میں جناب وہ کھیلنا پتاشے بن رہے ہیں، یہ ہمارا دفاعی معاہدہ ہو گیا. میں تو کہتا ہوں بہت اچھا ہو، پھر اس کو میں کہہ رہا ہوں، یا تو آپ خود کہتے ہو یار، خود کہہ رہے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، تو ٹھیک ہے، لاؤ پھر اس کی سعودی عرب کی فوج کو کہو آئے یہاں پر آئے، کہو اس کو قطر والوں کو آؤ جی آؤ. تو ہونا آخر میں یہی ہے کہ جناب کوئی نہ کوئی اسکینڈل بنے گا، کوئی نہ کوئی خبر بنے گی، کوئی نہ کوئی یہ ٹریپ کر رہے ہیں. لو جی پاکستان جو ہے نا وہ تو اپنی نیوکلیئر ایسٹس جو ہے وہ دوسرے ممالک کو دے رہا ہے. یہ دیکھیے پرنس کیا نام ہے اس کا، سلیمان کا کنفیشن سن لیں، کسی اور قطری کا سن لیں، یہ وہ تو وہ پھر رگڑا. اوکے، ڈیفینیٹلی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، یار. جب ہم اسرائیل کے خلاف اگر کوئی کوئی بلاک بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری ویسٹرن ورلڈ کے خلاف ہیں ہم، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا بلاک ہے. اوکے، جس میں جاپان فرانس شامل ہے، انگلستان شامل ہے، امریکہ شامل ہے، اٹلی شامل ہے، جرمنی، سارے بہت بڑی فورس ہے، وہ بہت بڑی فورس ہے. اوکے، وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں. تو اسی لیے ذوالفقار علی بھٹو کا جو آئیڈیا تھا کہ اس کو آزاد کروانا ہے نا، تو اس کے لیے ہمیں اپنا بلاک بنانا ہوگا. اوکے، یہ مادر چوت سارا پیسہ لگا رہے ہیں ہندوستان کے اندر، یہ وہ کر رہے ہیں، سارے سورسز ان کے یورپ کی اکانومی میں ہیں، اور پاکستان کے اندر لوگ بھوک ننگ سے مر رہے ہیں، بنگلہ دیش کے اندر لوگ بھوک ننگ سے مر رہے ہیں. تو یہ سارا اور سارا ایک خطرناک پلان ہے. کوئی حماس سے کوئی اسرائیل کو کوئی خطرہ نہیں ہے، حماس ان کی اپنی پروڈکٹ ہے، وہ اس کو صرف نشانہ یا یہ جو کچھ کرتے ہیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ دے آر فائٹنگ اگینسٹ ٹیررسٹ، اور یہ اور وہ. جیسے طالبان 20-21 سال وہاں وہ کیا بولتے ہیں امریکنز وہاں رہے، اور انہوں نے کہا دنیا میں شور مچانا کہ ابھی ہم وی آر دیئر ٹو پروٹیکٹ ڈیموکریسی ان افغانستان اور سیکولر آئیڈیاز، اور یہ جو فنڈامنٹلسٹ ہیں ان کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں، حالانکہ جنگ تو ہوئی نہیں وہاں پر. اوکے، اب امیجن کریں سوویٹس جب وہاں تھے وہ 9 سال رہے ہیں. اوکے، 9 سال کے اندر جو ہے رشیا کے 15-16 ہزار سولجر مرے ہیں، کیونکہ وہ جنگ تھی. میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے، جنگ تھی، بالکل دو بدو لڑتے تھے. یہ سارا کانشپ ہیلی کاپٹر آتے تھے، 1-2 بار تو میں بھی بچا ہوں ان بمبوں سے بچے. خیر، تو یس، اس میں 9 سال کے اندر جو ہے وہ مجاہدین کے ہاتھوں 15-16 ہزار رشین آرمی والے مر گئے. اوکے، اور یہاں کتنے مرے ہیں؟ یہاں ہارڈلی 2000 بندہ مرا، جس میں سے 1500 نے خودکشی کی ہے یا فرینڈلی فائر میں مارے گئے ہیں. تو یہ صرف اور صرف بالکل نو ڈاؤٹ کہ امریکن نے فرام دا ویری فرسٹ ڈے جو ہے وہ ان کو ایک بہانہ بنایا 9/11 کا. یہاں آ کے انہوں نے بیسز بنا لیا. اب بات ہو رہی ہے جی ٹرمپ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں بگرام کا ایئر بیس. ارے بینچودو، یہ تو بگرام کے ایئرپورٹ کا نام لے رہے ہیں جو وہاں آلریڈی سیکرٹ بیسز ہیں، اس کا بات کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ
دنیا کی توجہ کو ہٹانے کے لیے کبھی وہ واخان کوریڈور کا شور مچا دیتے ہیں، کبھی کیا بولتے ہیں ایئر بیس کے اوپر بنا دیتے ہیں، کبھی جناب وہ کسی ایشو کے اوپر بنا دیا، کبھی ہندوستان کو شابش دے دی، کبھی ہندوستان کو سنب کر دیا، یہ کر دیا. یہ سارے اور سارے ان کے اپنے ٹیکٹس ہیں ٹو میک ادر کنفیوز. اوکے، تو یہاں پر جو ہے یہ بات سمجھنا بے انتہا ضروری ہے کہ یہ جو بھی نئی چالیں چلی جا رہی ہیں یہ باقاعدہ اور باقاعدہ پاکستان کو ٹریپ کرنے کا ایک جال بچھایا جا رہا ہے، اور ہم جو ہے نا انیوا اس میں داخل ہو رہے ہیں. ہمارے اپنے ملک کے اوپر سب سے بڑا خطرہ وہ افغانستان کی طرف سے ہے، پھر ہندوستان کی طرف سے ہے، اور ان کے پیچھے امریکہ بھی ہے اور زائنسٹ بھی ہیں، سعودی بھی ہیں اور قطری بھی ہیں. ہم لوگوں کو اپنے دوست اور دشمن کی پہچان نہیں ہے. چلو وہ کہے کہ یہ اتنی انویسٹمنٹ جو ہندوستان میں اس کو کینسل کرو، پاکستان میں لگائیں. ہم یہاں جدید ٹینک بناتے ہیں، ہم یہاں وہ جدید میزائل بناتے ہیں، پیسے دو ہمیں، آپ کے دفاع کے لیے بھی ہم کریں گے. یہ ٹٹی پھوری بھی دے دیں، ہاں دیں گے. لے شہباز شریف تم اتنے بینک میں پڑ گئے ہیں تیرے، چلو جاؤ، تیری نئی کتنی نسلیں ہیں بھائی عیاشی کریں گی. یہ فلانا سفیر ہے قادیانی، اس کو بھی اتنے ڈالر دے دو، اتنے بھی یہ کر دو، وہ قادیانیوں کی موج ہو جاتی ہے. اوکے، تو یہ سارے فیکٹس ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ میں پھر بات کروں گا، لیکن ہمیں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. اور اگین میں یہی کہتا ہوں، جن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہوا ہے کہ یہ کفار کے طرفدار ہیں، ہمارے نہیں، اور آپ یہاں پر جناب وہ شادیانے بجا رہے ہیں کہ جی اب ہمارا اتحاد ہو گیا ہے یہودیوں کے خلاف. معاذ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کوئی غلط بات کی ہے؟ تمام حقائق آپ کے سامنے ہیں، اور ہم پاگل بننا چاہتے ہیں تو بنیں. دیکھیے، جو بات عام لوگ نہیں جانتے وہ یہی حقیقت ہے کہ افغانستان کے اندر گزشتہ 100-150 سال سے جو طبقہ جو ہے وہ رولنگ سرکل میں رہا ہے، وہ بنیادی طور پہ اپنا ایک اتحاد جو ہے وہ یہودیوں سے تصور کرتے ہیں، کیونکہ وہاں یہ بہت زیادہ خاص طور پہ قوم پرست جو عناصر ہیں افغانستان کے، اور کچھ ان پاکستان ایز ویل، کہ وہ اپنا نسلی تعلق جو ہے وہ یہود سے کرتے ہیں یا نہیں یہ بات علیحدہ ہے. اوکے، تو اس لیے اگین جب وہاں ظاہر شاہ کی حکومت تھی وہ بھی یہود پرست تھی، وہاں کرزائی کی حکومت تھی وہ بھی یہود پرست تھی، وہاں جتنی بھی حکومتیں طالبان وغیرہ، کیونکہ ان کے اندر ایک جو یہ ہے کہ ایک لاسٹ ٹرائب سے ہیں، اور وہ ہمیشہ یعنی ظاہر شاہ کے وقت میں جب وہ اسرائیل بنا ہے تو اس نے افغانوں کو جو ہے یہ اس کیا بولتے ہیں اس فیسلٹی کے ساتھ اسرائیل بھیجا حکومتی خرچے پر کہ آپ کی اور آپ کی نسلوں کی دوہری نیشنلٹی جو ہے وہ کینسل نہیں ہوگی. اوکے، اور آج جو طالبان ہیں وہ آپ کو جیسے یہ پاور میں آئے ہیں، ظاہر ہے یہودی لے کے آئے ان کو پاور میں، امریکہ کا تو نام بدنام ہے، اصل تو معاملہ یہودیوں کا. تو وہ انہوں نے کہا تھا ہمیں کیا مسئلہ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا. تو اہل کتاب بھی ہیں، اور پھر وہ کیا بولتے ہیں جھٹکا بھی نہیں کھاتے، خنزیر بھی نہیں کھاتے، حلال تو کھاتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں آلریڈی پاکستان کی سرحد کے اوپر اسرائیل بیٹھا ہوا ہے. اوکے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ جی وہ ہم اتنے ان کے پاس یہ والا رینج والا نہیں ہے، ہمارے پاس وہ والی رینج والا فلانا یہ وہ. ان کو رینج کی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھیے مسلسل جو ہیں وہ وہاں سے حملے کر رہے ہیں، ہر روز دوسرے تیسرے لوگ جو ہے مارے جا رہے ہیں، بم ہو رہا ہے، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا. اوکے، تو اس لیے جب آپ آلریڈی حالت جنگ میں ہو، معاہدہ کر لیا ہے، تو اب اس کو کہو سعودی عرب کو بھیجو اپنے فوجی یہاں، بھیجو اپنے ٹینک یہاں، اب طیارے بھی ہمیں دو، ہیلی کاپٹر بھی ہمیں دو.
اوکے، تو پھر تو میں مانوں گا، پھر تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تم چلے ہو بڑے پین چودکی کرنے، ماں چودہ وہ کیا پاکستان کو گھیر رہے ہیں کیسے، تمہیں اتنا بھی سینس نہیں ہے. ہوش کے نہان لو اور قوم جو ہے وہ انڈرسٹینڈ اس مسئلے کو کرے. اوکے، یہ ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ بنے گا یہ مسئلہ. اوکے، کیونکہ پاکستان مختلف طریقوں سے وہ آزما چکے ہیں، ادھر سے کبھی ہندوستان سے حملہ کروا کے، کبھی افغانستان سے حملہ کروا کے، وہ ابھی تک اپنے مقاصد کو اچیو نہیں کر سکے. اس لیے اب وہ ڈیرنگ سٹیپ بھی اٹھانے سے ہیزیٹیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا بہت گریٹ پلان ہے اور وہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے یہودی. اور ویسے بھی مقدس کتب میں بھی ہے یہ چیز کہ دجال جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے اوپر حکومت کرے گا. اوکے، تو بہرحال یعنی یہ اس کا سینٹر ہوگا. باقی تو یہ چیز ہم سمجھے بغیر جو ہے آگے بھی ہم خوش فہمیوں میں مبتلا رہے. تاریخ بھری ہوئی ہے، تو اینڈ آف دا ڈے ہوا کیا؟ یہ خوش فہمی تھی نا آج کہ طالبان جیسے ہی آئیں گے وہ ہمارے اتحادی ہوں گے، ہم ہندوستان کو نکیل ڈال دیں گے. اور ہوا کیا کہ وہ تو ہندوستان کے اتحادی ہیں. اوکے، ہمیشہ سے رہے ہیں، میں نے تو دیکھا بھی ہوا ہے. تو یہ ایسے ہی جو ہے اسی طرح سے یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ کفار کے مددگار ہوں گے، مشرکین کے مددگار ہوں گے، تو یہ سعودی عرب جن کے اوپر آپ اتنا ہیوی ریلائی کرو گے نا، تو تہاڈے اندر ڈنڈا دیں گے. پہلے بھی دیا، اب بھی دیں گے. اب بہت بڑا ڈنڈا آنے والا ہے بہن چودو، تمہیں میں بتا رہا ہوں. ہوش کے نہان لو. میں کیا ہونا، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. میں نے تو صرف مرکز جو ہے اپنے خیالات کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بنایا ہوا ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے میں یہ کرتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ جو کچھ میں نے بتایا ہے پیسج آف ٹائم وہ ایسے ہوا بھی ہے، کیونکہ وہ کالی کملی کے ذات مبارک جو ہے جو کچھ وہ فرما گئے ہوئے ہیں، ان کو اپنی سوچ کے جب تک ہم مرکز نہیں بنائیں گے ہم ہمیشہ زوال پذیر رہیں گے. انشاءاللہ اس موضوع پہ دوبارہ بھی بات ہوگی.